सारी कौम अब देख रही है कि 11 के बाद अगर अगली डेट दी तो हम भी एक डेट दे देंगे इलेक्शन कमीशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं रायविंड मार्च में। 30 सितंबर को रायविंड मार्च होना है और हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या होने जा रहा है। रायविंड मार्च कामयाब होगा, नाकाम होगा, हुकूमत खौफजदा है या नहीं है। इसके अलावा आज तलाल चौधरी साहब जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान और शेख रशीद साहब पर, तो उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब ने। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप ही हैं इस इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ, बाकी तो सब भाग गए। 2 काफ़ी हैं, हम इनका सियासी ताबूत गाड़ने के लिए काफ़ी हैं। भागा तो कोई भी नहीं। ये मुनाफिक जो अपोजिशन पार्टियां हैं जो बारगेन करना चाहती थी, अपने बंदों को छुड़वाना चाहती थी, अपने मामलात को मुख्तदर हलकों से हल करना चाहती थी, वो नहीं माने और अब वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे इधर उधर पिकटिंग कर रहे हैं। क्या होता है, प्रोटेस्ट स्टाइल की बातें कर रहे हैं। भाई हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, इमरान खान के साथ आओ और इसी में इज्जत है। और जो आएगा इज्जत पाएगा, जो घर बैठेगा वो इंशाअल्लाह फारिग हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन है मुनाफिक पार्टीज में? पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी तमाम है? MQM तो अपने मसाइल में घिरी हुई है, उसको उधर ही रहने दें। हाँ। MQM आपस में ही फड्डा, उनका काफ़ी फड्डा है। उसके अलावा जितनी पार्टियां हैं, पैट को भी ज़रा थोड़ा सा कुशन दे दें। सब पार्टियां, पैट पे तो मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा आगे चल के आपसे। सर ये सारे सियासी गंदे अंडे एक ही टोकरी में जमा हो जाएं। मुझे भुट्टो की बात याद आ रही है। वो कहता करता था कि शेख रशीद, यू नो, वन वे दी अदर वे देयर विल बी ए भुट्टो। और ये बेवकूफ़ विक्ट्री स्टैंड पर लेके जा रहे हैं इमरान खान को। इनका प्रॉब्लम नवाज शरीफ नहीं है, इनका प्रॉब्लम इमरान खान है। इनको पता है कि नवाज शरीफ तो इनका घर का मसला है। नवाज शरीफ हो और आसफ जरदारी हो, नथु सिंह एंड फत्तू सिंह सेम एंड वन थिंग। नथु सिंह एंड फत्तू सिंह सेम एंड वन थिंग। वो भी करप्शन में मामलात में झंडे गाड़े हुए हैं उसने, और नवाज शरीफ साहब ने तो करप्शन में किसी और को ये बात समझ आए या ना आए, आपका इतना सियासी तजुर्बा, आप एक अरसे से इनके खिलाफ बात करते हुए आए, लेकिन फिर आप क्यों ये समझ बैठे थे कि इस पनामा के इशू पे सब साथ हैं और सब सड़कों पे निकलेंगे? मेरी पूरी कोशिश थी कि बिलावल ज़ाया ना हो। मैं उन सियासी लोगों में से नहीं हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूँ, राइट। अगर मैंने वज़ीर बनना हो तो 7 दफ़ा मैं वज़ीर बन चुका हूँ। एनफ फॉर मी। ये बाबड़ा खाने के शेख रशीद के लिए, लाल वैली के शेख रशीद के लिए बहुत है। मैं चाहता था एक सिंध की सियासत में, जिसको मैंने बिलो रानी कहा, उसको मैंने एकदम 22 ग्रेड में शहजादा कह दिया। आई वॉन्ट हिम टू के भाई वो इमरान खान के साथ खड़ा हो, इस मुल्क में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आए। जो बेवकूफ़ ये समझ रहे हैं कि हम फौज की तरफ देख रहे हैं, रहील शरीफ और नो रहील शरीफ, अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। मैं आई एम नॉट ए मैन कि मैं आपको कभी मैं अंदर से झूठ बोल ही नहीं सकता। असल मसला इस मुल्क का है। लोग हमें कहते हैं जी आप रायविंड जा रहे हैं, उधर सरहदों में बड़ा अफसोस है, प्राइम मिनिस्टर इज द कैप्टन ऑफ द कंट्री। वो इस्तराहत फरमा रहे हैं, वो हेरल्ड में शॉपिंग कर रहे हैं। किसी ज़माने में वो मार्क्स एंड स्पेंसर में करते थे, अब हेरल्ड उनको पसंद है, और उधर फिजियोथेरापी कर रहे हैं। सर ये मुल्क है कि कोई बनाना स्टेट समझा हुआ है इसको? ये फौज ही है जो मुल्क के चप्पे चप्पे पे, कोने कोने पे अलर्ट खड़ी है। हम यहाँ बैठ रहे हैं, इस वक्त भी अलर्ट है। तो अब आपको ये अंदाजा हो गया कि मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास इख्तियार नहीं है, जो इख्तियार है वो भी आसिफ अली जरदारी ही देते हैं। मेरा अभी तक ये ख्याल है, कोई पता नहीं। जब मैं वो सुनता हूँ कि वो आके कहता है गली गली चोर है, शोर है, नवाज शरीफ चोर है, जो मोदी का यार है वो गद्दार है, ये नारे मैं नहीं लगा सकता जी। आई हैव टू थिंक 10 टाइम। ये सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी। सही, क्योंकि वो बड़ी माँ का बेटा है, तो इसलिए लोगों ने इसको हजम कर लिया। खान साहब ने भी लगाया ना वो नारा, तो आज भी लगाया जब उन्होंने अवामी
رابطہ مہم سٹارٹ کی، انہوں نے بھی یہ نعرہ لگوایا، گو نواز گو کہا ہوگا، غدار نہیں کہا ہوگا، نہیں غدار نہیں کہا تھا، یہی والا نعرہ گلی گلی شور ہے۔ میرا مطلب ہے پھر آئے بھائی چوروں کے خلاف، چوروں کے خلاف عمران خان جو جدوجہد کر رہا ہے، شیخ رشید اس کے ساتھ ہے، جب تک معاشرے میں سے کرپٹ قیادت ختم نہیں ہوگی یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ شیخ صاحب ہونے کیا جا رہا ہے 30 سپٹمبر کو؟ سب یہی سوال کر رہے ہیں، کیا پلان ہے آپ کا، ہوگا تو کیا؟ چاہتے ہیں وہاں جا کے ہم خندقیں کھودیں، کوئی G3 نکالیں، کوئی گرنیڈ 2-3 پھینکیں۔ سر جی ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکلی آج نواز شریف کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، سپریم کورٹ نے تحفظات ختم کر دی ہیں، آپ دیکھنا اللہ وکیل ہے اور نیچے شیخ رشید کیس لڑے گا، پلیٹ خود کروں گا، اس میں آپ کی پیٹیشن بھی ہے؟ آف کورس میری پیٹیشن تو کوئی اعتراض نہیں تھا اس پہ لگا، میری پیٹیشن پہ اعتراض نہیں لگا، میری پیٹیشن تو بالکل کلیئر ہیڈڈ ہے 62 اور 63 کے تحت کہ یہ نہ امین ہے نہ صادق ہے، اس نے ڈاکومنٹ غلط دیے ہیں، اس کے جو اثاثہ جات کے کاغذ ہیں الیکشن میں دیکھیں، لاہور سے نواز شریف کے خلاف ڈی پیپر نکالنا ہی جان جوکھوں کا کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے لاہور کو اپنی ریاست جاتی عمرہ کا تو ویسے نام رکھا ہوا ہے، ساری ڈیولپمنٹ لاہور میں، سارے معاملات، اور انہوں نے لاہور کو بیس پہلے دن سے بنایا۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں، آپ نے وہاں جا کے جنگ نہیں لڑنی ہے، لیکن سر سیاسی اسٹریٹجی بھی تو ہوگی نا، دھرنا دینے جا رہے ہیں خان صاحب اور آپ میں یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ وائی وی آر سٹنگ ہیئر کہ ہم نواز شریف کے کیا کرنے جا رہے ہیں شیخ صاحب؟ میں وہ کینکریاں مارنے جا رہا ہوں جو لوگ سعودی عرب مارتے ہیں۔ سر وہاں سے 5 کلومیٹر دور ہے گھر۔ ہاں تو بس میرا مطلب سیاسی کینکری مارنا نا، میں فزیکلی نہیں مار رہا، صحیح، وہ جہاں سے بچا لائے ہیں سعودی عرب سے ادھر ماروں گا۔ یہ اصل شیطان ادھر ہے، اصل شیطان جنہوں نے اسلامی ریاست کے تحفظ کو غیر محفوظ کیا، 20 کروڑ لوگوں کے مال کو ملک سے باہر شفٹ کیا، اس ملک میں خاندانی ریاست اور اپنے فیورٹزم کو ہوا دی، اس ملک میں تمام میرٹ کا جنازہ نکالا۔ کوئی ایک محکمہ، کوئی ایک افسر بتائیں، کوئی ایک محکمہ جہاں نواز شریف نے لائلٹی کی بجائے کوالٹی کو پریفر کیا ہو۔ 2-3 چیزیں تو واضح ہیں، ایک تو آپ نے کہا فوج کی طرف آپ نہیں دیکھ رہے، دوسرا حکومت گرانا آپ کا مقصد نہیں ہے، تو آپ کا میرا مقصد ہے، عمران کہتا ہے تو اور بات ہے، میرا مقصد ہے کہ نواز شریف کی حکومت اخلاقی طور پر اپنا جواز کھو بیٹھی ہے، جتنی جلدی اس سے جان چھوٹ جائے یہ 20 لیکن اس سے پہلے احتساب کا عمل ہونا ضروری ہے، کوئی بھی ادارہ کرے، سپریم کورٹ کرے، الیکشن کمیشن کرے۔ دیکھیں احتساب شروع نواز شریف سے ہو سکتا ہے، ورنہ آصف زرداری پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ وہ کیوں مزے سے سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی پاکٹ منی علیحدہ کر کے؟ وہ ایک آدمی نے 3 بٹیرے پکڑے نا، اس نے کہا یہ میرا، یہ شہباز کا، تیسرا جو مانگے اس کی ایسی کی تیسی، وہ سندھ ہے، اس نے کہا اس کو پیچھے رہنے دو، کوئی ادھر نہ آئے، کوئی سندھ کی طرف نہ دیکھے، ہم کشتیوں میں پیسے لے کے جائیں، ہم کنٹینروں میں لے کے جائیں، ہم اپنے سیف ہاؤسز میں رکھیں، ہم اپنے وہ کیا ہوتا ہے جو کوٹھی کے نیچے ہوتا ہے، تہخانہ، بیسمنٹ میں رکھیں، ہیں جی۔ کوئی آدمی نہ پوچھے کہ فریال تالپور کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، کوئی آدمی نہ پوچھے جناب علی یہ ٹریلین میں، یہ ٹکٹیں بلیک کرنے والے $1 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں۔ آج آپ بول رہے کھل کر پیپلز پارٹی کے خلاف، بیچ میں آپ نے بریک لگا دی تھی اور 2-3 مہینے ایسے گزرے جس میں شاید آپ نے بھی ایک مفاہمتی پالیسی رکھی۔ میں نے آصف زرداری کے بارے میں اپنی پالیسی کبھی چینج نہیں کی، بلاول کے بارے میں چینج کی، اب بھی میں اس کا نام نہیں لے رہا، صحیح، ابھی بھی میں اس کا نام نہیں لے رہا۔ ایک سیناریو دیکھتے ہیں ہم، 1 لاکھ بندہ جمع ہو جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کیا ہوگا پھر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ٹانگیں کانپیں گی، نواز شریف کے پسینے چھوٹ جائیں گے، اور پھر وہ کیا کریں گے؟ نواز شریف کی استعفیٰ دے دیں گے؟ دیکھیں استعفیٰ، میں تو بعض کا سمجھتا ہوں کہ وہ اس قوم کا مذاق اڑا رہا ہے۔ 2 مہینے لندن میں لیٹا ہوا ہے جی، ہسپتال سے دوسرے دن فارغ ہو جاتا ہے، 2 مہینے، اور سارا چرچل ہوٹل میں بیس لے جاتے ہیں۔ کے بعد ریسٹ تو چاہیے ہوتا ہے نا، ریسٹ یہاں بھی ہو سکتا تھا۔ میں اعتزاز احسن کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہاں آپریشن ہی نہیں ہوتا اس ہسپتال میں، میں اعتزاز احسن کی بات نہیں کرتا کہ اتنی جلدی تو یہ باتیں میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ٹانگیں کانپے گی، اب وہ آپ کا 1 لاکھ بندہ وہاں پہ ہوگا، وہ کہیں گے میں استعفیٰ دوں، مجھے 2 لاکھ کروڑ، وہ کہیں گے مجھے 1 کروڑ 40 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ یہ رات کو فیصلہ کریں گے خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد کہ کیا فیصلہ خان صاحب کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپشنز کیا کیا ہیں؟ دھرنا وہاں پہ مستقل بیٹھنا؟ دیکھیں ہم اس کے ساتھ ہیں، ابھی آپ میں اتنا بولا تو جاتی عمرہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اگر کوئی پنگا ہوا تو جاتی عمرہ جائیں گے جی، حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے کوئی پنگا ہوا؟ وفا کریں گے، وفا کریں گے، جفا کریں گے، جفا کریں گے، بدماشی کریں گے، بدماشی کریں گے۔ تیاری سے جا رہے ہیں؟
تیاری مطلب اپنی جان اپنا تابوت اپنے کندھوں پہ رکھ کے لے جا رہے ہیں. طلال بگٹی کہہ رہا ہے اس نے کہا مجھے ہی گولی مار دو, میں اس پاکستان. طلال چودھری کہاں اتنے بڑے آدمیوں کے ساتھ میں نے نام دے دیا ہے جی کہ میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا آج. انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ آپ کی اور خان صاحب کی میٹنگ میں یہ طے پایا ہے کہ ہمیں لاشیں چاہیے. اب یہ بہت بڑا الزام ہے آپ کے اوپر, اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ اگر لاشیں نہ ملے تو شیخ رشید نے کہا ہے کہ مجھے گولی مار دینا. یعنی یا تو نتھیا گلی بگ تھا جہاں میں نے یہ بات کی, انہوں نے ریکارڈ کی ہے خدا نہ خواستہ, یا بنی گالا بگ تھا, یا کے پی کے ہاؤس بگ تھا. یہی 5-6 میٹنگیں میں نے کی ہیں 2-3 دنوں میں خان صاحب کے ساتھ, اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ہمارا ڈیٹ کے معاملات تھے, کچھ اور معاملات تھے, پیٹ کے معاملات تھے, اور پولیٹیکل اسٹریٹجی خان صاحب کی رائے جو تھی. کیا کسی کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ تو ہمیشہ ایک ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یا ہماری سیاست دفن ہوگی یا ان کی دفن ہوگی. تو دیکھیں مارکیٹ میں صرف عمران خان ہے, باقی سارے لنگڑے گھوڑے ہیں. لنگڑے گھوڑے کو ٹریک میں گولی, پیر صاحب پگاڑا جو ہے اس ملک میں صرف مجھے سیاستدان مانتے تھے, اور میں واحد آدمی ہوں. وہ لوگ پیروں کو نذرانہ دیتے ہیں, پیر پگاڑا میرے لیے سگار کا باکس ایک چھوڑ کے بعض کا 2 تیار رکھتے تھے. کہتے تھے بعض کا میں چھوڑ دیتا ہوں کہ یار تو آئے گا تو کام آئیں گے. سر جی پیر پگاڑا مجھے کہتا تھا شیخ رشید جو گھوڑا دوڑ میں لنگڑا ہو جائے نا اس کو ٹریک میں گولی ماری جاتی ہے, اس کو استبل سے باہر نہیں لے جایا جائے. وہ جو کیا ہوتا ہے اسے, گھوڑے کی جو ٹریک ہے. پیر پگاڑا مجھے اس کا ایک پیٹنٹ جملہ تھا, اس نے کہا شیخ رشید لنگڑا گھوڑا جو ہے نا اس کو ٹریک میں گولی ماری جاتی ہے. یہ پرنسپل ہے, اور ہزاروں سالوں سینکڑوں سالوں سے کہتا ہے جب سے ریس شروع ہوئی ہے یہ پرنسپل ہے. سو یہ لنگڑے گھوڑے ختم ہو جائیں گے کل. اور اگر دیکھیں دونوں طرف کی بات کر لیتے ہیں نا, آپ نے کہا 1 لاکھ بندہ آ گیا, نواز شریف صاحب میں تو 2 لاکھ کہہ رہا ہوں, چلیں 2 لاکھ آ گیا, میں تو مفروضے کے طور پہ کہہ رہا ہوں. عمران خان صاحب سے بھی میں نے سوال کیا, وہ یہ مانتے نہیں ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جلسوں میں, ان کی ریلیوں میں اتنے لوگ نہیں آتے. پہلے تو بحث صرف یہ ہوتی تھی کہ لوگ زیادہ ہیں یا بہت زیادہ ہیں. اگر اتنا بندہ اکٹھا نہیں ہوا پھر کیا ہوگا؟ عمران خان کی پارٹی میں بعض ایسے لوگ ہیں, دیکھیں نا 13 اگست کو اگر وہ لال حویلی سے آتے اور لال حویلی سے آگے نہ نکلتے اس طرح, اور لال حویلی سے جاتے اسلام آباد میں ہزارہا لوگ ہوتے. ٹھیک ہے, لوکل پالیٹکس میں لوگ ایسے کرتے ہیں, ان کا خیال تھا کہ شاید دیکھیں نا ہر ایک آدمی انٹرسٹ اپنا دیکھتا ہے. صرف پنڈی نہیں ہے نا, کراچی میں بھی, میں کراچی میں دیکھیں نا, لاہور کی ریلی کراچی کا میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لاہور کو میں تھا, میں خان صاحب نے یقین ہوا آپ کو دیکھ کے کہ مطلب بس یہ ہے نہیں, یہ تو لال حویلی کے باہر بھی آ جاتا ہے. دیکھیں محسوس کیا آپ نے, مجھے ٹریک سے اتار رہے ہیں. ابھی میں 7 تاریخ کو آنا چاہتا ہوں. 7 تاریخ جو ہے وہ شاہدرہ اور نیازی چوک تک زبردست کراؤڈ تھا. میں پنڈی میں تھا, لیکن میں آپ کو بالکل وہ بات کروں گا, میں نے آپ سے کہا ہے کہ میرے اندر سے جھوٹ نہیں نکلتا. اس کے بعد جو اب اگر آپ 25 کلومیٹر کی آپ ریلی رکھیں گے تو گاڑیوں پہ تو ہو سکتی ہے, پیدل بیچارے لوگ تو نہیں جا سکتے. دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارا بیسک پرابلم یہ ہے عوامی مسلم لیگ کا کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں. ہم 20 کی بجائے 50 گاڑیاں لا سکتے ہیں, لیکن گاڑی پہ پیسے لگتے ہیں, اور گاڑی پہ پیسے لگتے ہیں, جن کے پاس پیسے ہیں وہ اپنا انٹرسٹ دیکھ کے لگاتے ہیں کہ لگانا ہے یا نہیں. کل بھی جو آپ لوگوں کا اڈا پلاٹ ہے وہاں پہ پیسے دے کے آپ کو لے کے آنا پڑے گا, شہر سے دور ہے وہ جگہ. دیکھیں یہ تو تحریک انصاف والے اپنے ایم پیوں اور ایم این او کے کینڈیڈیٹوں پہ لگا رہے ہیں, ہم اپنے پیسے دے کے. اچھا یہ مجھے بتائیں, پیپلز پارٹی کو آپ شامل نہیں کر سکے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ ان کو ساتھ لے کر آئیں گے. چلیں وہ ٹھیک ہے, قادری صاحب کہاں چلے گئے, وہ کیوں چلے گئے, وہ کیوں نہیں شامل ہو رہے, ان کی جماعت کیوں نہیں شامل ہو رہی اس میں, یہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں ابھی آپ مجھ سے نہ ہی تبصرہ کروائیں, کچھ غلطیاں آپ یہ کہیں دونوں طرف کے معاملات جو ہیں, دونوں طرف تحفظات. میں نے قادری صاحب سے اوپنلی یہ سوال کیا تھا, میں نے کہا آپ یہ پارٹ ٹائم سیاست کر رہے ہیں, پارٹ ٹائم آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں, تو ایسے تو نہیں ہوتی سیاست, آپ بیٹھتے نہیں, آپ چلے جاتے ہیں, تو یہ بات درست ثابت نہیں ہو جاتی بار بار؟ قادری صاحب کا انٹرنیشنلی بھی کافی معاملات ہیں, میں اس پر بات کرنے کی پوزیشن پہ نہیں ہوں, اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ مجھے مجبور نہ کریں. نہیں, لیکن یہ سیاسی کزنز میں دوری, اور یہ تو میں کہوں گا شیخ رشید کی ناکامی ہے, سیاسی کزنز دور ہو گئے, شیخ رشید صاحب کوئی کردار ادا نہیں کر سکے. میرا کردار جو تھا وہ ٹھیک ہی تھا, دونوں طرف میں آپ کو کہتا ہوں نا. ادھر بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ وہ یہ ہیں جی قادری صاحب, یہ ہیں جی قادری صاحب, یہ ہیں جی. پھر کچھ تاریخیں طے تھی کہ ملنا ہے, وہ نہیں ہو سکی.
دیکھیں نا اس ساری گیم میں سے اگر کچھ نکلنا ہے تو وہ عمران خان کے لیے نکلنا ہے, تحریک انصاف کے لیے نکلنا ہے. صحیح. تو پھر بندہ یہ بھی تو سوچتا ہے نا, اگر کیش سارا اس نے کرانا ہے تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ وہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ لگے میں کہاں کھڑا ہوں. بریک سے پہلے اس چیز کا جواب دے دیں اسپیسیفک کہ کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں لاشیں چاہیے؟ بالکل نہیں, اللہ نہ کرے. شام پورا من ہوگا, بالکل جو ہوگا. شام کا وقت ہے, اللہ کے قبضے میں جان ہے. میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں, ان 4 پاکستانی خوش نصیبوں میں سے اور 34 مسلمانوں میں سے ہوں. خانہ کعبہ کے اندر کی بات نہیں کرتا یا روزہ رسول کے اندر سے کی بات نہیں کرتا. میں خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی میں نے سجدہ دیا ہے. میں اس کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ بہت بڑی بات آپ نے کی, بہت بڑی قسم کھائی ہے. اس کے بعد تو میرا بھی سوال کرنا نہیں بنتا. تو میرے خیال سے اس چیز کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے کہ کوئی لاشوں کی سیاست نہیں ہونے جا رہی ہے, لاشیں گرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایک بریک لیں گے پروگرام میں, اس کے بعد ہم مزید ایشوز پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور پر امید ہے کہ لاکھ نہیں 2 لاکھ بندہ جو ہے وہ رائیونڈ پہنچے گا. فرض کریں, میں آپ سے یہی سوال پوچھ رہا تھا, یہ نہیں ہوتا, اتنے لوگ نہیں جمع ہوتے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ناکامی ہوگی آپ لوگوں کی, اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ فائنل رائیونڈ فائنل ہمارا ٹارگٹ ہے. جنہوں نے کہا ہوگا, ہم تو بالکل, ہمارا فائنل ٹارگٹ نواز شریف ہے. ہمارا فائنل ٹارگٹ انصاف کا اصول ہے. آخری کے ساری دنیا جس شخص کے بارے میں اب یہ سمجھ گئی ہے, یہ پیناما لیک ابھی 5% ہی آئے ہیں نا, ابھی تو 95% پڑی ہوئی ہے. اور بہاما لیکس پہ آپ ایک دم آرڈر کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, چیپر کی طرح, گو ہیڈ. اور پناما پہ سارے افسر بیٹھے ہوئے ادھر کہتے ہیں سر ہمارے تو پر جل جائیں گے. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ملک کے پرائم منسٹر کے خلاف بات کریں؟ اگر نواز شریف صاحب کے بچوں کا احتساب نہیں ہوتا تو کسی کا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ پھر آپ اخلاقی جرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے نا, وہ تو بات تو طے ہے. پھر ان جیلوں کو دروازے کھول دینے چاہیے. یہ 6-6 10-10 سال سے بیچارے ٹیلی فون اٹھانے والے جیلوں میں پڑے ہیں, ویل کپ چوری کرنے والے, ہاں جی, نقب زنی کرنے والے. یہ جو چھوٹے چھوٹے کیس ہیں, میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کسی جج کو بھیجیں. یہ ان بیچاروں کا ضمانت دینے والا نہیں, کئی ہزار لوگ رہا ہو جائیں گے. اچھا, آپ لوگوں نے, یہ مجھے پتا ہے کہ نون لیگ کی ڈنڈا بردار فورس آ گئی, جان نثار فورس آ گئی, لیکن اب لگتا ہے کہ ان کو بھی یہ احساس ہے کہ کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہمارے پاس ماڈل ٹاؤن کے بعد. تو پھر آپ لوگ کیوں اب ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں کہ کچھ ہوا تو ہم بھی کریں گے؟ اب تو وہ کچھ کرنے کے ارادے میں. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں سر جی, یہ ڈنڈے ہم نے نہیں دکھائے. آپ وہ تھتے بدماش کے پیچھے دیکھیں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کا کالر ٹوٹا ہوا ہے, کسی کن ٹوٹے کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. یہ 200-250 روپے پہ جو ڈیلی ویجز کی لیبر چوکوں میں لاہور کے لکشمی اور لبرٹی کے آگے بیٹھی ہوئی ہے, ان کو لا کے پیچھے بٹھا لینا کہ 100-250 میں بدماش تو مل سکتا ہے, جان نثار تو نہیں مل سکتا نا. وہ ان کے جان نثار ایسے ہی ہوتے ہیں. جب نواز شریف صاحب سعودی عرب جا رہے تھے تو یہ جان نثار کہاں تھے؟ جب جہاز آسمان پہ تھا, سپریم کورٹ نے کہا لینڈ کر دو, یہ سارے جان نثار کے تھے. ڈکٹیٹر کے ڈنڈے سے کون نہیں ڈرتا؟ کون ہم نہیں ڈرتے کسی. ہم نے ایوب خان سے نہیں ڈرے, یحییٰ خان سے نہیں ڈرے, بھٹو سے نہیں ڈرے, نواز شریف سے بھی اللہ کے فضل سے ڈرتا وہ ہے جو کانا ہوتا ہے, جس کے ہاتھ دلدل میں اور گند میں ملوث ہوتے ہیں. ڈرتا وہ ہے جس کے اندر کالک ہوتی ہے, جس کا یہ ایمان ہو کہ موت, زندگی, عزت, بیماری سے ترقی, تنزلی اس خدا کے پاس ہے, وہ نہیں. یہ پناما 30 سپٹمبر کے بعد زندہ رہے گا, اس کو آپ سیاسی مہم میں زندہ رکھیں گے؟ یہ مجھے سر, یہ قبر تک نواز شریف کا پیچھا کرے گا پناما, قبر تک. وہ ایک سٹنگر ہوتا ہے نا جو پیچھے پیچھے جاتا ہے جہاز کے. میں تو کوئی اتنا ٹارگٹ سیٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کو فالو کرتا ہے. یہ ٹارگٹ سیٹ ہے, یہ پناما کا ٹارگٹ سیٹ ہے. جدھر جدھر اس کا دھواں جائے گا نواز شریف کا, رنگ پسٹن کی آوازیں آئیں گی, یہ ماڈل ٹاؤن اور پناما لیکس اس کے پیچھے پیچھے جائے گی. صحیح. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب گئے برطانیہ میں شاپنگ کریں, لیکن شاپنگ کے علاوہ بڑا پاکستان کی حکومت اور نواز شریف نے بڑا سٹینڈ لیا ہے کشمیر کے ایشو پہ. یہ ایشو آپ کے دل کے بھی بڑا قریب ہے. جو اسپیچ یونائٹڈ نیشن میں کی ہے جا کے کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ, یہ پاکستان میں ماضی کے کسی پرائم منسٹر نے نہیں کیا. ہر ایک نے کی ہے. میں خود میں نے اس روسٹرم پہ تقریر کی ہے. اس ملک میں تھکے سے تھکے آدمی نے بھی کشمیر کے ایشو کے بغیر تقریر نہیں ہو سکتی. لے مجھے فنش کرنے دینا, پھر آپ سوال کریں. سرشما نے بہادر علی خان کا ذکر کیا, ہم نے پکڑا ہے. ایک ٹائم بتائیں کہ انہوں نے کلبوش یادیو کا نام لیا ہو, ایسے ہی لیا ہو پاکستان کے میڈیا میں.
کسی دن اپنے پروگرام میں رات 10 بجے آ کے کہیں آواز پہ کہ جناب یہ نواز شریف کا کلپ ہے, اس نے کلبھوشن یادو کا یہ نام لیا ہے اور آپ نے یہ بھی غلط کہہ دیا, کیونکہ میرے بارے میں تو کہتے ہیں 3 دفعہ کہہ چکے ہیں یہ اگلی اسمبلی میں نہیں ہوگا. یعنی میں جو اللہ معافی دے مودی رائیونڈ جائے, مودی کو کاسنی رنگ کی آپ پگڑیاں پہنائیں, مودی کے ساتھ آپ ساری ایجنسیوں اور ساری دنیا سے سیکرٹ رکھیں, کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ نواز شریف کو نہ پتا ہو کہ وہ اتنے اہم دن آ رہا ہے؟ نہیں, لیکن پھر اس کو بیلنس کریں تھوڑا سا. چلیں آپ مکمل کر لیں. مودی رائیونڈ آ سکتا ہے, وہ ان کا کیا لگتا ہے جی ہم تو پھر بھی چلیں لڑائی جھگڑا سے ہی, کبھی تو آپ کے دوست رہے, ہم رائیونڈ آ رہے ہیں جناب, آپ کو وہاں پھول برسانے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں نا استقبال کریں گے, بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. آپ کو تو پھول چونکوں میں محبوب ایک نہیں 2 ہیں, آپ اور خان صاحب دونوں ساتھ جا رہے ہیں. خان صاحب تو محبوب ہیں, یعنی میں تو کبھی محبوب رہا ہوں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں اس کو بیلنس کریں نا, کشمیر پہ انہوں نے بات کی وہاں پہ, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ انڈیا جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ بلوچستان اور کلبھوشن پہ بات نہیں کی؟ انڈیا کے ایک جگہ تو نام لیا ہے نا وہاں پر. ایک تقریر انہوں نے کی, ایک بھرپور تقریر نہیں تھی. میں ایک پارلیمانی الفاظ میں اپنے پرائم منسٹر کا خیال رکھتے ہوئے, پاکستان کا خیال کرتے ہوئے کہ مناسب کہہ سکتے ہیں بھرپور تقریر نہیں تھی اور وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھی, وقت کی ضرورت کو پورا کیا. کہتے ہیں ہم فوکس چاہتے تھے کشمیر پہ ہو, ہم یہاں نہیں جانا چاہتے تھے. 1 پوائنٹ ایجنڈا کشمیر. فوکس تو دیکھیں, فوکس تو وانی نے پورا کیا ہے, فوکس تو گیلانی صاحب نے پورا کیا ہے, میرواز نے پورا کیا ہے, فوکس تو ہمارے ابھی بیمار ہوئے ہیں ہمارے دوست ہاسپٹل میں ملک صاحب, یاسین ملک صاحب نے کیا ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ تو بیٹھے رہے ہیں. میں جب یونائٹڈ نیشن میں گیا, میں اپنی کمپنی کی مشہوری نہیں چاہتا, جب میری تصویر ہو گئی, تقریر ہو گئی, میں نے اسمبلی کو کہا میری ٹکٹ دو, یہ لو اپنے باقی پیسے, میں جا رہا ہوں. کیا رکھا ہے جی؟ دیکھیں یہ اتنی مفاد پرست دنیا کی سیاست ہے. میں 5 دفعہ بینگ اے منسٹر پریزیڈنٹ USA کے ساتھ بیٹھا ہوں میٹنگز میں, جو 4 لوگ بیٹھے تھے حساس ترین, 2 ختم ہوئی, میرا کھیل ختم ہوا, مجھے 2 دفعہ جہاز سے اتارا. جہاز کی آپ بات کی اور جہاز کی آواز بھی آ گئی اوپر. یہ مجھے بتائیں کہ یہ نواز شریف صاحب نے اگر بلوچستان کے اوپر بات نہیں کی, سشما سوراج کی جو اسپیچ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں آپ دیکھیں آپ کیا زیادتیاں کریں, یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بلوچستان کو نہیں ٹچ کیا آپ نے؟ نواز شریف کو 4 ٹارگٹ دیے گئے. نمبر 1, پاکستان کی فوج کو انسائز کرنا. انسائز یہ ہے کہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا دو. اچھا. نمبر 2, انڈیا کے ساتھ نمبر 2 سکویز کرنا آپ کی ایٹامک ٹیکنالوجی کو, جو کہ ان کے بس میں نہیں تھا. یہ پہلی کانفرنس میں نہیں گئے جو ایٹامک پہ ہوئی. یہ ٹارگٹ کسی ملک دشمن کو مل سکتے ہیں, وزیر اعظم کے یہ ٹارگٹ کہاں سے ہو ایک سکتے ہیں؟ بزنس مین کے لیے یہ غیر ضروری چیزیں ہیں. نواز شریف کی بیسک اپروچ, میں کوئی ان کی مخالفت میں بات نہیں کر رہا. دیکھیں نا, ہر ایک آدمی کی سوچ ہوتی ہے. میری انڈیا کے بارے میں ایک سیٹ سوچ ہے. نواز شریف کی بالکل ڈیفرنٹ اپروچ تھی اس وقت بھی. جب میرے پاس کشمیری ٹھہرے ہوئے تھے, وہ خود آتے بھی تھے, 1-2 دفعہ تشریف لائے فریڈم ہاؤس میں, اور لیکن ان کی سوچ میں واضح طور پر محسوس کر رہا ہوں, ان کا خیال ہے. دیکھیں انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ میری خواہش ہے کہ یہ ویزا نہ ہو, ہم لوگ ادھر آئے جاتی عمرہ سے. لیکن یہ وہی وزیر اعظم ہے جس میں انڈیا نے اگر 5 دھماکے کی, ہم نے 6 کر دیے تھے. سر جی اس کو آپ ڈسکس نہ کریں, عالمی دنیا کے خلاف آج اس کو ڈسکس نہ کریں. یہ ایٹمی دھماکہ کرایا راجہ ظفر الحق نے, گور ایوب نے اور شیخ رشید نے. ساری کیبنٹ دوسری طرف تھی, ساری کیبنٹ سمیت نواز شریف کے دوسری طرف. آئی سلیوٹ ایئر, میرا راجہ ظفر الحق مخالف ہے. آئی سلیوٹ ایئر راجہ ظفر الحق, آئی سلیوٹ ایئر گور ایوب, اینڈ آئی سلیوٹ مائی سیلف آلسو. میں نے جو جملہ بولا وہ نواز شریف کے ذہن میں ہوگا. انہوں نے کہا ورنہ نہیں ہوتا, ورنہ نہیں انڈیا کو جواب دیا جاتا. نواز شریف کی کوئی خواہش نہیں تھی ایٹمی دھماکہ کرنے کی, ٹھیک ہے. اور یہ سارے لوگ جو اگلے دن جشن میں شریک تھے, لیٹ می فنش دس, جس میں ہمارے سارے دوست شامل تھے, ٹھیک ہے. ایک آدمی بھی ایٹمی دھماکے کے حامی نہیں تھا. ٹاپ گیو کریڈٹ ٹو راجہ ظفر الحق, سیکنڈ ٹو گور ایوب, اینڈ تھرڈ ٹو شیخ رشید. باقی سب کے میں
लाल लकीर फेंकता हूँ। अच्छा, मैं ये मानने को तैयार हूं कि शायद उनकी अप्रोच इंडिया के हवाले से सॉफ्ट हो, वो चाहते हो तिजारत हो, कारोबार हो, शायद उनका जाती भी हो, चलो ये भी मैं बात आपकी मानता हूं, लेकिन ये बात कहना कि आर्मी को कट टू साइज करना और न्यूक्लियर अपने जो असासे हैं उनको महदूद करना, सर ये कहां से हो सकता है किसी वजीर आजम का एजेंडा? फौज दुनिया की और सी पैक को स्लो करना, आज तक नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा। वो तो अपनी सारी सियासत सी पैक कर रहे हैं कि माशी तरक्की, क्योंकि तरक्की हो नहीं रही। देखे ना, तरक्की 680-90 तो प्राइवेट पावर प्लांट्स के पैसे चढ़ गए, 73 बिलियन IMF के हैं, 25,000 अरब लोकल बैंकों के हैं, 38-40 लाइबिलिटीज हैं आपकी। सर जी, इकॉनमी आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है, आपकी इंटरनेशनली आपकी जो रेमिटेंस आ रही हैं 38-40% कम हो रही है। क्या कर रहे हैं आप, मुझे बताएं ना। लोन ये मानते हैं आप सर, ये किस्तें नहीं दे सकते, ये किस्तें नहीं दे सकते। आपने इससे पहले भी बहुत बड़ी कसम खाई है, आप साथ भी रहे, आप दिल से ये मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब फौज को महदूद करना चाहते हैं, न्यूक्लियर असासों को महदूद करना चाहते हैं? मैं एक बात कह सकता हूं कि नवाज शरीफ की और फौज की नहीं बनती, और नवाज शरीफ जो बादशाहत का ख्याल और ख्वाहिश रखते हैं, फौज उसके रास्ते में रुकावट है, और पाकिस्तान में उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। हर चीज को भी नहीं है, आप भी नहीं है रुकावट, हर चीज को वो खरीद सकते हैं। अगर होती तो आपको इंटरव्यू में जो बात कहने की सच्ची बात कहनी चाहिए ना। नवाज शरीफ को जहांगीर करामत से वो नहीं चला जी, काकड़ से वो नहीं चला जी, मैं अपनी सियासत की जिंदगी के बेग से वो नहीं चला। बेग से, हालांकि बेग की गाड़ी में एक दिन ऑटोमेटिक गन पड़ी हुई थी, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से मिनिस्टर था, मैंने कहा बेग साहब गन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गाड़ी के अंदर। कहते शेख साहब आपको सब पता है, आप वैसे ही मजाक उड़ा रहे हैं। जंजुआ ने इस पे कत्ल का मुकदमा कराया, इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मुकदमा के नवाज शरीफ ने उसको मारा। हमारे मुशर्रफ साहब का केस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप तस्वीरें देखें दोनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और नवाज शरीफ की, ऐसे लगते हैं जैसे कि मैं डैश डैश डैश। रुकावट आप कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ फौज बन सकती है, तो फिर आप और इमरान खान क्या कर रहे हैं वहां जाके, रायवन जाके? फिर आप लोग जमहूरी कुव्वत हैं, उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। हम वो जमहूरी कुव्वत हैं जिन पे ये इल्जाम है कि हम किसी के इशारे पे चलते हैं। हमने जनाब नवाज शरीफ साहब आपको फौज लेके आई, आप गेट नंबर 4 की पैदावार हैं GHQ के, आपको जनरल जिलानी लेके आया उंगली पकड़ के, और जनरल जिलानी ने मुझे, मैं अपोजिशन का सेक्रेटरी जनरल था, सब लोगों की फाइल और डिस्कस हो रही थी। जब मेरी बारी आए तो जनरल जिलानी ने जो लफ्ज़ कहा, मैं तारीखी लफ्ज़ है, उसने कहा फॉर शेख रशीद देयर इज़ नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन, वी नो यू। ठीक है जी, अब मुझे ख़त्म करने दें अब आप ज़रा उसकी बात करने लगाऊं। ज़ियाउल हक से पहले इसी लाहौर से, ग्वाल मंडी से उसकी ज़मानतें ज़ब्त हुई, तरीके इस्तक़लाल के वो कैंडिडेट थे। ये फ़ौज ने उंगली पकड़ी, फौज ने इनका शमशमा बनाया, और फौज को इसी किस्म के नलायकों की जरूरत होती है। लेकिन एक तज्जिया ये है कि वो लीडर उस वक्त बने जिस वक्त वो फौज के खिलाफ खड़े हुए, इस तज्जिए से इत्तेफाक करते हैं? लीडर तो वो उसी दिन बन गए जब 3-3, 4-4 दफा उनकी बारियां लगी। इस मुल्क में पटवारियों के वार्डों में अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए, इस मुल्क में टीचरों के लेटर बांटे गए, इस मुल्क में ASIयों के लेटर बांटे गए, इस मुल्क में लोअर, उस वक्त आपके ख्याल में उसके बाद से वो लीडर बने? इस मुल्क में पूरे ये जोर टाउन और फलाना टाउन और फलाना टाउन ये अलाट किए गए मेंबरों को। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद जरा MQM के हवाले से भी बात करेंगे और फिर आएंगे रावण मार्च पे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शेख साहब, MQM के हवाले से आपने हमेशा कहा है कि अल्ताफ हुसैन है तो MQM है, लेकिन अब एक अजीब ही मामला हुआ है कि MQM पाकिस्तान ने अल्ताफ हुसैन साहब की छुट्टी कर दी है पार्टी से, इस पर यकीन है आपको? देखें, अल्ताफ हुसैन की अहमियत तो कम नहीं हो सकती, लेकिन दरारें बड़ी पड़ गई हैं। और अगर हमारे भाई फारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब आगले चौक में जाके फैसलाबाद के घंटा घर में मिल जाते हैं तो फिर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी। और अल्ताफ़ हुसैन सेहत के उस मरहले पे हैं कि अल्टीमेटली एक MQM ने बेहतर फ़ैसला ही कर लिया। मैं किसी की सेहत को निशानदेही नहीं कर रहा कि भाई ऐसी बात है, ये मसला है। देखें, अब दोनों फरीकों में MQM में कोई बहुत ज़्यादा तजाज़ नहीं, दोनों माइनस अल्ताफ हुसैन की बात कर रहे हैं। और अगर इनको रिस्पांस मिल जाता है और अगर इनको
لوگ قبول کر لیتے ہیں اور لوگوں کا فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے تو پھر مائنس کا فارمولہ تو مکمل ہو گیا جی. مصطفیٰ کمال نے جس طرح کی باتیں کی اس پہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں نا کہ وہ بالکل ہی مائنس. الطاف حسین کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تو آپ ٹانگ دیں, وہ را کے ایجنٹ ہیں, لیکن ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور انہوں نے ان کے جو ساتھیوں نے جو بات کی اس پہ آپ کو یقین ہے کہ علیحدگی ہے یا کوئی ماموں بنایا جا رہا ہے؟ یقین کیا ہوتا ہے, کوئی اسٹام لکھتا ہے سیاستدان, لوگ تو کعبے میں جا کے قسم کھا کے منکر ہو جاتے ہیں, پر ہلکا آپ دیکھیں نا آرٹیکل 6 کی قرارداد پہ دستخط کیے ہیں یار, دیٹ از انف. مجھے ایک صحافی نے کہا جی کہ جب میں نے کہا کہ چیف جسٹس اور آرمی چیف مل کے اس سارے مسئلے کا حل کریں اور بے شک نواز شریف صاحب کو ملا لیں, تو انہوں نے کہا جی اس پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے. میں نے اگلے دن ان کی درگت بنا دی. سو دس از دا اینڈ. ایک آدمی کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ غدار ہے, اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے, تو پیچھے کیا رہ گیا جی؟ ویسے تو فاروق ستار کبھی بھی ان کی گڈ بک میں نہیں تھا, میں اپنی اطلاعات پر یہ آپ کو فرسٹ ٹائم یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کو ایسا لگتا ہے یہ اطلاع ہے آپ کے پاس؟ میں ظاہر ہے میں کچھ لگتا ہے اور کچھ اطلاعات ہوتی ہیں. فاروق ستار کو میں نے ایک آدھی دفعہ کہا کہ احتیاط کرنا, کیونکہ میرے لحاظ سے جو طارق مجید, ایک وہ خاتون تھی ایم این اے ہوتی تھی ہمارے ساتھ, مجید ہی تھی وہ بھی کوئی 85 میں, تو جو بھی ٹیلنٹڈ آدمی ہے وہ الطاف حسین کی سوچ میں, کیونکہ میں اس کو اسٹوڈنٹ لیڈری کے دور پہ جانتا ہوں, جب مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی فارمیسی کالج میں, میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں. سو وہ اپنے علاوہ کسی کو اور اس کی سوچوں میں جو, ایک دن وہ حلیم بنا رہا تھا رات کو, تو حلیم بناتے بناتے تو وہ ادرک کاٹتے ذرا چھری لگ گئی, خون نکل آیا. میں نے کہا یار الطاف کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا, تو اس پہ ہی مجھ سے خفا ہو گیا, چھوڑ دیا اس نے سب کچھ. جی میں نے ایسی مذاق میں عذرا مذاق ایک بات کہہ دی, تو اس کا مطلب یہ ہے نے وہی سب کچھ چھوڑ دی. مفہوم یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو کیسے وہ چھوڑ دیتے اور کیسے ایک لیڈر بن دیتے؟ فاروق ستار کو وہ واجبی سے حالات تھے, لیکن مجھے ڈاؤٹ رہتا تھا کہ یہ بھی کہیں اس دائرے میں نہ ہو. سو اگر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال آگے جا کے مل جاتے ہیں تو دیکھیں ایم کیو ایم کا ایک اپنا تھنک ٹینک ہے, یہ بہت سوچ و بچار کے بعد فیصلے کرتے ہیں. صحیح سر, تھوڑا سا رائیونڈ پہ ذرا واپس آتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن کی کوئی جماعت ہے یا جو لڑائی کرتی ہے حکومت کے ساتھ, وہ تحریک انصاف ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, آپ بھی ان کے اتحادی ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 3-3.5 سال میں پی ٹی آئی کی, عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی آئی ہے؟ کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں ان سے؟ دیکھیں مقبولیت سیاست میں کبھی بھی کسی کی ایک جیسی نہیں رہتی. میں 7 دفعہ وزیر رہا, مجھے وہ پذیرائی کبھی نہیں ملی آج جو سڑکوں پہ اور ٹریولنگ میں اور گاڑیوں میں جس طرح اللہ نے عزت دی ہے بطور وزیر. لیکن سر اس کو ووٹ میں تبدیل کرنا بھی تو ایک آرٹ ہے. لیٹ می فنش سر. میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں, اگر اگلا الیکشن ہوا, رائٹ سلیکشن نہ ہوئی, الیکشن ہوا تو پنجاب میں الیکشن پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کے درمیان ہوگا اور کوئی پارٹی میٹر نہیں کرے گی. میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے جو ووٹ ہیں ہر حلقے میں 4-5 ہزار جو لیتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کے بعد تو کوئی اس میں بحث ہی نہیں ہو سکتی. لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دیکھیں یہ بھی فیصلہ کے پی کے ایم ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ یہ ہوگا, کیونکہ سراج الحق صاحب کی پوری خواہش ہوگی, ان کی شرائط میں یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ اگلے 5 سال کی ہم سے بات کریں. سو پنجاب کے بارے میں یہ میں بات ایز اے پولیٹیکل ورکر کہہ سکتا ہوں کہ اگر اگلا الیکشن ہوا, جب بھی ہوا, الیکشن تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہوگا اور ساری پارٹیاں ختم ہوں گی. اس سارے معاملے میں اب جب رائیونڈ مارچ اتنا قریب آ چکا ہے, آپ کے کچھ دوست نظر نہیں آ رہے نا, فضل الرحمان صاحب کوئی بیان دے رہے ہیں ان کے حق میں, نواز شریف کے حق میں آپ کے خلاف, اچکزئی صاحب بھی سائیڈ لائن ہوئے, کیا ہے معاملہ؟ یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, فضل الرحمان اور آصف زرداری, یہ سیاسی مفاد اور وقت کو سونگنے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں. اور میں فضل الرحمان کیا سونگ رہے ہیں اس وقت؟ میم ان کو کلیئر نہیں ہے نا, کلاؤڈی ہے ویدر, ویدر کو کلاؤڈی محسوس کر لیں, اس لیے گھروں میں بیٹھے ہیں, پرواز نیچے رکھو ابھی, لو پروفائل پہ ہیں وہ. اور فضل الرحمان مجھے اس لیے اچھا لگا کہ وہ نواز شریف کے ساتھ کھل کر ساتھ ہے. کافر اچھا لگتا ہے مجھے منافق کی بجائے, اور یہ منافق سیاستدان جو 30 تاریخ کو ادھر ادھر ریلیاں نکال رہے ہیں, بھائی نکالنی ہے تو ادھر نکالو. کسان ریلی آج بھی تھی پیپلز پارٹی کی, وہاں پہ جا کے وہ کر رہے تھے, اور وہ بھی حکومت کے خلاف ہے. دیکھی, میں جا رہا تھا, پھر میں نے کہا کہ اب شاہ صاحب پھر کہہ دیں گے کہ آج کسی ٹی وی انٹرویو پہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ میں شیخ رشید کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. سر جی مسئلہ یہ ہے, خدا کرے اس ملک میں وہ وقت آئے کہ لوگ منافقوں سے جان چھڑا لیں.
اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. 2 نمبر کی اپوزیشن نے نواز شریف سے زیادہ اس ملک کو نقصان پہنچایا. وہ لوگ جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے, جنہوں نے چہرے سجائے ہوئے تھے, اندر سے نواز شریف سے ملتے ہیں, ہیں جی, اس سے 1000 درجے بہتر ہے فضل الرحمان جس نے ہاتھ پکڑ کے بنو میں کہا میں نواز شریف کے ساتھ. صحیح. اسی نوٹ پہ سر پروگرام بھی ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگا ہے, تو پتہ ہی نہیں چلا. آپ سے بڑی دلچسپ باتیں ہوئی اور بڑے اہم انکشاف بھی آپ نے کیے اس پروگرام میں. اس پروگرام کا فیڈ بیک ناظرین آپ بھی ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.